मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, मैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर हयात आज एक नए और बड़े बर्निंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जिस टॉपिक पे आज हम गुफ्तगू करेंगे वो है पाकिस्तान में एनवायरनमेंट, पाकिस्तान में हंगरी और पाकिस्तान में हेल्थ। इन तीन टॉपिक्स का, इन तीन बातों का आपस में क्या लिंक है और पाकिस्तान में इनकी क्या पोजीशन है। एनवायरनमेंट कहते हैं माहौलियात को, हंगरी कहते हैं भूख को, हेल्थ कहते हैं सेहत को। हमारा अक्सर तबका चूँकि पढ़ा लिखा नहीं है तो इस वजह से मैं सारी बात जो है खोल के उर्दू इंग्लिश दोनों में जो है बताऊंगा। तो आजकल इन दिनों में स्मोग का बहुत ज़ोर शोर है और स्मोग की वजह से जो है हमारी फ़िज़ा जो है, हमारी एयर जो है, उसका एयर पोल्यूशन इंडेक्स जो है वो हायर लेवल पे पहुंचा हुआ है। और हमारा शहर लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पे और कराची जो है वो नंबर 2 पे जा रहा है। तो एक साइंटिस्ट की हैसियत से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसा क्यों है। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, इधर ही इज़ इन कराची, ही इज़ इन फैसलाबाद, ही इज़ इन लाहौर। तो सबसे पहले तो वो बादर नहीं करता कि मैं जो पोल्यूशन फैला रहा हूँ वो वाटर पोल्यूशन है या वो एयर पोल्यूशन है, तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं हमारे इस प्यारे मुल्क के लिए और इस सरज़मीन के लिए और इस सरज़मीन के लोगों के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट भी लगाए हुए हैं, एनवायरनमेंट की कंप्लाइंसेस भी करवाई हुई हैं, लेकिन वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो 40% तक भी हो, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जिस तरह हमारे मुल्क में करप्शन इंतहा पे है, तो इसी तरह से जो है वो मेरे ख़्याल के मुताबिक माहौलियात वालों के साथ मिलजुल के तो मिली भगत से जो है वो फैक्ट्री अपनी चला लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसके नेगेटिव इम्पेक्ट्स जो हैं वो ओवरऑल हम तक भी पहुंचेंगे। एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि हमारी अक्सर गाड़ियां जो हैं उनके इंजन कमज़ोर होते हैं और वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फ़िज़ा से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार अवेलेबल ना हो वहाँ पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड एज सच रहती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी जहरीली गैस है। तीसरी बात ये कि हमारे मुल्क के अंदर फ्यूल की बड़ी कमी है, और इस फ्यूल की इस कमी को पूरा करने के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है और उन दरख्तों को बतौर फ्यूल जो है वो बॉयलर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से दरख्त जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए दिन के वक्त ऑक्सीजन छोड़ते थे और वो ऑक्सीजन जो है फ़िज़ा में एयर इंडेक्स को मेंटेन करती थी और लोगों जानदारों को सांस लेने की ज़रूरत को पूरी करती थी, वो कम होती जा रही है, वो ऑक्सीजन कम पड़ रही है। एक तो इसकी रीज़न ये है। दूसरा, प्रॉपर ट्रैफिक पे कंट्रोल नहीं है। जिस तरह की भी बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल धुआं छोड़ रहा है या गाड़ी धुआं छोड़ रही है, कोई अपने फ़रज़ की अंजामदेही में जो है वो ईमानदारी से नहीं कर रहा ताकि उनका चालान हो और उनके ऊपर बड़ी सख्ती हो, ताकि इस तरह की गाड़ी को रोड पे ना निकाला जाए। तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह की गाड़ियों को रोड पे नहीं निकाला जाता। वो क्योंकि वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ कैमरे भी डिटेक्ट कर रहे होते हैं। हम चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है
تو چلو ہمارا اس حد تک ہم نہیں کر سکتے، تو ہمارے افسران بالا جو ہیں یا جو عملہ ہے اس چیز سے متعلقہ، اس کو ضرور کانشیس ہونا چاہیے، اور اب کانشیس ہونے کی ضرورت کا وقت آ گیا ہے۔ اب تو وہ خود ڈائریکٹ ایفیکٹ ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی ماحولیات والا بھی ہو اور لاہور میں رہتا ہے تو سموگ اس کو یہ تو نہیں دیکھتا کہ یہ ای پی والا بندہ ہے، یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا بندہ ہے تو میں اس کو کچھ نہ کہوں۔ ایئر انڈیکس تو سب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اب ان کو سوچ سمجھ سے کام لیتے ہوئے اپنی فریض کی انجام دہی جو ہے وہ مخلصانہ طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور انڈسٹریلسٹ کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا لیا ہے، آپ نے ایئر کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے کاربن کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، تو اس کو فل فلیج چلائیں اور اپنی حد الوسع کوشش کریں کہ آپ سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں، یعنی نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کو ریسائیکل کریں اور اس طریقے سے یوز کریں کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بچ جائیں۔ یہ سسٹینیبلٹی کہلاتی ہے کہ یوز آف دا نیچرل ریسورسز کیپنگ ان مائنڈ دا نیڈ آف دا کمنگ جنریشنز۔ تو ہمارے انڈسٹریلسٹ کو اس طرف جو ہے سٹیپس لینے چاہیے، جو کہ اب ان کی بھی ڈائریکٹ صحت جو ہے متاثر ہو رہی ہے۔ یعنی اب ہم جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، اب بچنے والا حال کسی کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب ہم اس کنڈیشن پہ پہنچ چکے ہیں، نیگلیجنسی کر کر کے کرپشن کر کے انوائرمنٹ والوں کو پیسے دے کے، تو اب وہ کنڈیشن آ گئی ہے کہ اب ہمارے اوپر بھی وہ چیزیں جو ہیں ایفیکٹ کر رہی ہیں اور ہماری لائف کو، ہماری صحت کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی انوائرمنٹ سے متعلقہ، اور اس کے لیے ہمیں کانشیس ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہنگری، اب ہماری اکانومی بڑی کمزور ہے۔ ہم ایک ورکر کو 32,000 روپیہ 8 گھنٹے کا دیتے ہیں، جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اب 32,000 میں جس کے 2 یا 3 بچے ہیں، اس کے لیے چولہا چلانا بڑا مشکل ہے۔ مہنگائی بہت عروج پہ ہے۔ شروع سے جو ہے اس طرف کنٹرول کسی نے نہیں کیا، اس کی طرف توجہ کسی نے نہیں دی۔ اب توجہ اس وقت دی ہے جب ہر بندہ متاثر ہو رہا ہے، اور اب اینڈ آ گیا ہے۔ ہماری اکانومی کمزور ہے، چیزیں مہنگی ہیں۔ 32,000 لینے والا یا عام ایک غریب آدمی جو ہے، اس کے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، یعنی وہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ وہ بھوکا ہے، اس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ روٹی پوری کیسے نہیں ہو رہی؟ یعنی جو اس کی باڈی کو اپنی ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے نیوٹریشن کی ضرورت ہے، اس میں گوشت بھی ہے، اس میں دودھ بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں فروٹ بھی ہے، اس میں روٹی بھی ہے، وہ اس کو اویلیبل نہیں ہے۔ جب اس کو وہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہے، اور کمزور قوت مدافعت ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر بیماری زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہے، لوگ زیادہ بیمار ہو رہے ہیں۔ اب آپ چائنا کو کمپیئر کریں اور پاکستان کو کمپیئر کریں۔ آپ پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، ایون ان گورنمنٹ ہاسپٹل اور ان پرائیویٹ ہاسپٹل، نہ آپ کو گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جگہ مل رہی ہے، نہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جگہ مل رہی ہے۔ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بیچارے پورے نہیں آ رہے۔ جو عام ہاؤس جابینز ہیں، رات کو تو سرکاری ہاسپٹلز میں آپ کو زیادہ تر وہی اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کو ڈاکٹرز کی مقدار کم ہے، مریضوں ہاسپٹلز کی مقدار کم ہے، مریضوں کی مقدار زیادہ ہے۔ کیوں ہے؟ انوائرمنٹ کو پولوٹ ہونے کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، غربت ہونے کی وجہ سے بھوک بڑھ رہی ہے۔ انوائرمنٹ نے جنم دیا بیماری کو کنٹرول کرنا تھا قوت مدافعت نے، کہ اگر بندہ اپنی ڈائٹ پوری لیتا، اس کو پوری روٹی اویلیبل ہوتی، اس کو پورا گوشت جتنا چاہیے اویلیبل ہوتا، پورا دودھ اویلیبل ہوتا، پورے نیوٹرینٹس اویلیبل ہوتے، تو اس کی باڈی جو ہے
اس میں کچھ قوت مدافعت ہوتی ہے اور وہ قوت مدافعت سے اس بیماری کا وہ اس کی باڈی اور اس کے وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ مقابلہ کرتے۔ اب بندہ غریب ہے، پاکستان کی اکانومی کمزور ہے، پاکستان میں غربت ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ بھوکے ہیں، دے آر ہنگری، وہ بھوکے ہیں، ان کی باڈی کی ضروریات خوراک کی پوری نہیں ہو رہی۔ جب ان کی باڈی کی خوراک کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو وہ بیچارے بیمار پڑ رہے ہیں۔ اب بیمار پڑ رہے ہیں تو نمبر آف ہاسپیٹلز ترقی پذیر ملک ہے، اس میں تھوڑے ہیں، تو نہ ہمارے سرکاری ہاسپیٹلز میں جگہ ہے، نہ ہمارے گورنمنٹ کے جو ہے پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں جگہ ہے، نہ ہی عام پریکٹیشنر کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اتنا مریض ہو گیا ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ کو انوائرمنٹ یعنی ماحولیات، بھوک اور ہیلتھ، ان تینوں چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، ان تینوں چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور ان تینوں فیلڈز کے اندر یا ان تینوں فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں، ذمہ دار لوگ جو ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے کرپشن ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اگر انوائرمنٹ انسپیکٹر ہے تو اس کو اب چاہیے کہ وہ جس فیکٹری سے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ ہیلتھ ہیزرڈس جو ہے گیسز نکل رہی ہیں یا دھواں نکل رہا ہے، تو وہ اس فیکٹری کے گیٹ پہ بیٹھ جائے اور پولیس کو بلوائے باقاعدہ کہ جی یہ ہیلتھ کے لیے غلط کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہ کرے کہ 2-4 ہزار روپیہ اس کو مل کے جیب میں ڈالا، گھر چلا گیا، یہ کرپشن ہے۔ اس کرپشن سے ماحولیات والوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو خوراک میں ملاوٹ کرنے والا مافیا ہے، ان کو خوراک میں ملاوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے کہ غریب کو جو تھوڑی بہت خوراک اویلیبل ہے، جتنی اس کی بساط کے اندر ہے، کم از کم اس میں امپیورٹیز نہ ہوں، وہ اس کو خالص مل جائے تاکہ اس کی باڈی کی خوراک کی ضروریات پوری ہوں۔ جب اس کی باڈی کی خوراک کی ضروریات پوری ہوں گی، یعنی ملاوٹ مافیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاوٹ مافیا جب کنٹرول ہو جائے گا تو جو تھوڑی بہت کوئی چیز گورنمنٹ کنٹرول ریٹ پہ غریب عوام کو پرووائڈ کرے گی، وہ ان کو پیور فارم میں جب ملے گی تو ان کی باڈی کے لیے وہ بہتر ہوگی، اور اس سے ان کی باڈی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے وہ کنٹرولڈ حد میں آ کے جو ہے وہ کام بھی کرے گی، اور بیماری جو ہے وہ بھی کم پڑ جائے گی، بیماری بھی کم پڑ جائے گی۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں ماحول کو کنٹرول کرنے کی، ماحول سے متعلقہ کرپشن، مافیا میں کرپشن ختم کرنے کی، پھر اس کے بعد پاکستان میں ملاوٹ مافیا کو ختم کرنے کی، اور ملاوٹ مافیا سے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو ایکٹیو کرنے کی، اور پھر تیسرے نمبر پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں تو بہتری پھر آ ہی جائے گی۔ جب ماحول کم آلودہ ہوگا تو لوگ کم بیمار ہوں گے، خوراک پیور ہوگی، لوگوں کو پیور خوراک ملے گی تو اس کا بھی ان کے اوپر اچھا اثر پڑے گا، اور اس سے جو ہے بیماریاں کنٹرول ہوں گی اور ہمارا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔